बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फरवरी 2024 के इंतखाबात से कबल भी पाकिस्तान में 11 मरतबा इंतखाबात हुए और तकरीबन तमाम तर इंतखाबात मुतनाज़ हुए। जीतने वाला वो जश्न मनाता था, लेकिन हारने वाला दांधी की शिकायत करता था। ताहम अब के बाद जो इंतखाबात हुए हैं ये एक हवाले से मुनफरिद इसलिए हैं कि जीतने वाले भी परेशान हैं और हारने वाले भी परेशान हैं। जीतने वालों को भी गिला है कि हमारे साथ दांधी हुई है और हारने वालों को भी गिला है कि हमारे साथ दांधी हुई है। कई जगहों पे तो ऐसे भी नज़र आ रहा है कि जिस पार्टी के उम्मीदवार ने शिकस्त दी है दूसरी पार्टी को, तो उस दूसरी पार्टी की क़यादत और इस पार्टी की क़यादत एक साथ बैठी है। इन इंतखाबात में जो जमातें सबसे ज़्यादा इन इंतखाबात के हवाले से जो जमातें सबसे ज़्यादा मुतरिज़ हैं उनमें एक जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान भी है। तो आज हम जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के मरकज़ी अमीर मौलाना फजलुर रहमान साहब की खिदमत पर हाजिर हुए हैं और उनसे जानेंगे कि इंतखाबात के हवाले से उनकी शिकायत क्या है, मुस्तक़बिल के हवाले से उनके इरादे क्या हैं, क्या वो हुकूमत में बैठ रहे हैं या अपोजिशन में जा रहे हैं, और इमरान खान साहब के साथ क्या वाकई उनकी मुखासमत वो रफ़ाकत में तब्दील हो रही है या कि नहीं कुछ और होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, और सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो जी। मुबारकबाद तो कबूल कीजिए ना। बहुत शुक्रिया। किस चीज़ की मुबारक से पता तो चले। ये जो आपकी इमरान खान साहब के साथ दोस्ती हो गई है और PTI और JUI, वैसे नामों में भी बड़ी अच्छी मुवाफ़क़त है, दोनों एक होने जा रहे हैं, इसकी मुबारकबाद की बात। दोनों आई है, दोनों आई है। साबिर साहब, आप खुद हमारे पश्तून कल्चर से वाकिफ़ हैं। अगर मेहमान घर आ जाते हैं तो मेहमान के लिए हम दरवाज़ा तो नहीं बंद करते, उनको इज़्ज़त भी देते हैं, उन्हें खुशामदीद भी कहते हैं, उनके साथ बड़े शाइस्ता अंदाज के साथ गुफ्तगू भी करते हैं। और PTI का वफ़द कोई इस दफ़ा पहली बार तो नहीं आया, इससे पहले भी कई दफ़ा आ चुके हैं और हमने हमेशा उनके आए हुए वफ़द को इज़्ज़त दी है, एहतराम दिया है। अब यहाँ हमारा एक अजीब सा एक कल्चर बन गया है कि अगर दो आपस में कहीं मुलाकात करते हैं तो मुलाकात ही को वो फ़ौरन एक इत्तेहाद के नाम से ताबीर कर लेते हैं कि बस। हालांकि आप जानते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम को जहाँ पाकिस्तान भर की इलेक्शन के नताइज पर एतराज़ है, वहाँ KP में तो PTI के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं ना, इंतखाबात के हवाले से। आपकी सीटें तो उनको दिलवाई गई है या वो जीत चुकी है, तो ज़ाहिर है कि ये मसला हमने उनके सामने भी रखा है कि भाई हमारी पोजीशन तो ये है, और बड़े अच्छे अंदाज के साथ, कोई ऐसा कोई तलखी के साथ नहीं रखा हमने, लेकिन उनके जहन में रखा कि भाई हमारी पोजीशन तो ये है। अब रही बात ये कि PTI और जमीयत का जो आपस में 12 साल इख्तलाफ रहा है और वो जिन तलखियों से भरा हुआ है, और मैं ये अगर लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि हमारे दरमियान कोई एक दीवार हायल नहीं है, पहाड़ हायल है, तो इसको अब अबूर करना, सर करना, ये कोई आसान काम तो नहीं है। लिहाजा हम अपनी पोजीशन पर कायम हैं तो वो अपनी पोजीशन पर कायम हैं। न उन्होंने अपनी पोजीशन तहलील की है, न हमने अपनी पोजीशन तहलील या तब्दील की है। हाँ, तो कोई इत्तेहाद वगैरह नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं जी। लेकिन अगर बिलफर्ज फौरी तौर पर तो मुझे नज़र नहीं आता कोई मुश्तरका जदोजहद या ऐसी कोई बात, लेकिन अगर ये उनका यहाँ तशरीफ़ लाना, उनके हमारे साथ गुफ्तगू करना एक माहौल तश्कील देता है, ऐसा माहौल कि जिसमें फिर मुज़ाकरात हों, ऐसा माहौल के मुज़ाकरात के नतीजे में फिर मसले के हल की तरफ हम पहुँचें। तो हम सियासी लोग हैं, सियासी आदमी ना मुज़ाकरात का इनकार करता है, ना मसले के हल का इनकार करता है, और इसका दरमदार आने वाले हालात पर हैं। इसको एक इब्तिदाई मुलाकात को इत्तेहाद कहना। मसले का हल आप किस चीज़ को समझते हैं, री इलेक्शन या मखसूस हलकों पे री इलेक्शन
یا ریکاؤنٹنگ کیا؟ آپ نے جو سوال ابھی کر لیا ہے نا جی کہ غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے، اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، یعنی جو ریگنگ ہوئی ہے اور جس منصوبہ بندی کے ساتھ ہوئی ہے اور کس پارٹی کو کہاں ہم نے جتوانا ہے اور اسی پارٹی کو کہاں کہاں ہروانا ہے، کس کینڈیڈیٹ کو ہروانا ہے، کس کینڈیڈیٹ کو جتوانا ہے، اور پھر اس کے لیے جس طرح رشوتیں لی گئی ہیں، جو میرا تو دماغ خراب ہو گیا اس قسم کی جو دوستوں کی طرف سے شکایتیں آ رہی ہیں. کس نے دی ہے اور کس نے دی ہے؟ ابھی اس پر میرا خیال میں ہمیں تفصیلی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایک چیز میں پریس کانفرنس میں بہت عرض اعلان کہہ چکا ہوں اور باقی لوگ بھی کہہ چکے ہیں اور مجھ سے کہیں زیادہ آگے ہیں اس حوالے سے، جو بات میں کہہ رہا ہوں جی. لیکن اگر اس قسم کی شکایتیں اٹھتی ہیں ایک الیکشن کے کوک سے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس الیکشن کو ہم کیسے تسلیم کر لیں، کیسے قبول کر لیں، کیوں یہ متنازع نہیں ہوں گے پھر. تو مجھے تو اس بات پر انتہائی سخت تکلیف ہے کہ 2018 کا الیکشن وہ بھی متنازع ہو گیا، اب کہ پھر یہ بھی متنازع ہو گیا، اور اس سے قبل جو اگر آپ نے کہا نا کہ اب تک کسی ہر الیکشن تو نہیں، 2018 کا تو صرف ایک پارٹی نے تصدیق کیا تھا اور باقی سب نے مسترد کیا تھا. اس مرتبہ دو بڑی پارٹیاں جو ہے وہ کچھ تحقیقات کے ساتھ قبول کر رہی ہے. میں ان کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ تقریباً یہی مینڈیٹ آپ لوگوں کا اس وقت تھا جب 2018 میں الیکشن ہوئے، چند سیٹوں کے آگے پیچھے کر کے. تو پیپل پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو، اس وقت اسی مینڈیٹ کے ساتھ کیوں کہہ رہے تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور آج اسی مینڈیٹ کے ساتھ کیوں کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں. پی ٹی آئی سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی تقریباً وہی مینڈیٹ ملا ہے، کچھ سیٹیں آگے پیچھے کے ساتھ. آپ لوگ اس وقت کیوں کہہ رہے تھے کہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں اور آج کیوں کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ صرف جمعیت ہے جو کہتے ہیں کہ وہ بھی غلط ہے. یہ غلط ہوتا ہے، چاہے وہ 18 میں ہو چاہے وہ 24 میں ہو. تو اس حوالے سے اب تو اور بھی آوازیں اٹھ گئی ہیں. سندھ میں جی ڈی اے نے بھی بال اتفاق وہاں پر بڑے مظاہرے کر دیے ہیں. ہمارے جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں یا ہمارے اختر جان مینگل صاحب ہیں، انہوں نے بھی واضح کہہ دیا ہے. ایمل خان نے بھی پریس کانفرنس کر کے واضح طور پر کہا ہے کہ بھائی یہ سب کچھ غلط ہوا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ مختلف علاقوں کے ہمارے بڑے اہم جماعتیں جن کی اپنی اپنی ایک حیثیت ہے، اور پھر یہ ہے کہ حضرت ایک ہے جماعت اور ایک ہے پارلیمانی جماعت. پارلیمانی جماعت ایک پارٹی نہ صحیح ہو تو ایک ووٹ سے بھی آپ ہار سکتے ہیں اور پارلیمان میں نہیں جا سکتے، لیکن جماعتوں کی اپنی حیثیت تو ہے، ان کے فالوورز تو ہیں، عوام میں تو ہیں، ان کی جڑیں ہیں، ان کے اندر اس کے اپنا اثر رسوخ ہے. تو وہ چیزیں جو ہے آپ نے جو دلائل دی ہے کہ نون لیگ کو بھی اتنے ووٹ پڑے ہیں جتنے پہلے پڑتے تھے، پیپلز پارٹی کو بھی، پی ٹی آئی کو بھی، تو یہ الٹا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ الیکشن فیئر ہوا ہے کہ جب سب کو اپنا حصہ بقدر جسہ ملا ہے؟ یہ سوال خود میں نے کیا ہے، آپ کیوں کریں گے یہ سوال؟ یہ میں نے کیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے کیا ہے کہ اگر آپ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ الیکشن صحیح ہوئے ہیں تو پھر 9 مئی کا جو آپ کا بیانیہ ہے وہ تو دفن ہو گیا نا، اس کے بعد ختم ہو گئی بات. اور پھر اس کا معنی ہے قوم نے باغیوں کو ووٹ دیا ہے، ملک کے باغیوں کو ووٹ دیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے اگر تضادات ہیں تو صرف ہمارے لیے نہیں ہے کوئی تضاد، ہم تو اسی تسلسل کے ساتھ بات کر رہے ہیں، لیکن خود ان کے لیے تضادات ہیں. سو میں مسلم لیگ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کے ہاں بھی تضاد ہیں، پی ٹی آئی سے بھی کہتا ہوں آپ کے ہاں بھی تضاد ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں آپ کے ہاں بھی تضادات ہیں. تضادات کی نوعیت شاید مختلف. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. مولانا صاحب، بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا حق چھین کے کس کو دلوایا گیا ہے اور کس نے چھینا ہے؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے جی. یعنی میں آپ کو عجیب سی بات بتاؤں کہ آپ بھی الجھ جائیں گے، آپ کو بھی سمجھ میں نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے. یعنی ہمارا حق کس کے لیے چھینا گیا ہے؟ کے پی میں پی ٹی آئی کے لیے، بلوچستان میں مختلف جماعتوں کے لیے،
سندھ میں پیپلز پارٹی کے لیے اور پنجاب میں مسلم لیگ ان کے لیے. تو یہ جگہ جگہ پر مختلف کیفیات ہیں، اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ یہ سیٹ ہمارے بندے کے لیے چھوڑ دیں اور پھر ہم آپ کے بندے کو کامیاب فلاں جگہ پھر کرا دیں گے، جی آپ اس کو چھوڑ دیں تو ہم یا اس کو چھوڑ دیں. اس قسم کی جو چیزیں ہمارے پاس پہنچتی رہی ہیں، اور یقیناً تمام پارٹیوں کے پاس اس قسم کے پیغامات پہنچے ہوں گے کہ آپ یہ سیٹ چھوڑ دیں، آپ اس کے لیے سیٹ چھوڑ دیں، آپ ان کے لیے تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون ان کے لاڈلے تھے کہ جن کے لیے ہماری سیٹیں چھوڑی گئی ہے. لاڈلے بڑھ گئے ہیں بہت زیادہ جی، اسی لیے لاڈلے پڑے ہوئے سارے. آپ کی وہ لاڈلوں میں شامل نہیں ہو سکتے. آپ کی تو ریاست کے ساتھ کوئی وہ بھی نہیں تھی. تازہ ترین آپ نے ریاست کی خاطر ایک کام بھی کیا تھا، افغانستان بھی گئے تھے، تو آپ کیوں لاڈلے نہیں بن سکتے؟ میرے خیال میں یہی میرا جرم تھا کہ یہاں پر پاکستان میں جب الیکشن ہوتا ہے نا تو لوگ اسی چیز کو دیکھتے ہیں جو ان کے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے. میرے سامنے آرام کے ساتھ ایک میز پڑا ہوا تھا، اس میز پہ وہ ڈسکس کریں گے. اب یہ کس کی ایما پر اور کس کی خواہش پر رکھا گیا ہے جی، کون چاہتا ہے کہ یہاں غلط رکھا گیا ہے، کون چاہتا ہے کہ یہاں ٹھیک رکھا گیا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا ہے جی. صاحب اس پہ تو آپ اختلاف نہیں کریں گے میرے ساتھ کہ جو ورلڈ وائڈ ایک گریٹ گیم ہوتی ہے، ہم بھی اس پہ نشانے پہ ہوتے ہیں اور اس کے اندر گھومتے رہتے ہیں. اور ایک زمانے میں آپ نے اس موضوع پہ میرے ساتھ انٹرویو بھی کیا تھا جی، کافی عرصہ ہو گیا جی. اب امارت اسلامیہ جو ہے افغانستان کی، وہ ایک لمحے کے لیے امریکہ اور مغرب کو بہا نہیں رہی جی، اور ابھی تک مختلف موضوعات پر وہ چیزیں چھیڑتے رہتے ہیں آپ پر. تو وہ پاکستان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے سوویت یونین کے خلاف امریکہ کے لیے ایک بیس کیمپ کا کردار ادا کیا، اور پھر اس کے بعد جب مشرف صاحب کے زمانے میں امریکہ آیا اور پھر پاکستان نے دوبارہ بیس کیمپ کا کردار ادا کیا، اڈے بھی دیے، فضائیں بھی دی، اور پھر اس کے بعد 30 سال لڑائی رہی ہے. 20 سال لڑائی میں اگرچہ دوحہ میں مذاکرات ہوئے، اگرچہ اس مذاکرات کے کچھ نتائج بھی سامنے آئے، لیکن جو تبدیلی آئی وہ اتنی تیزی کے ساتھ یکدم آ گئی کہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی معاہدے کی بنیاد پر اس کا اعلان کرتے ہوا ہے. ہاں کچھ پوائنٹس ہیں جو لوگ اس کا تذکرہ کر لیتے ہیں، لیکن جس طرح معاہدات کی بنیاد پر اس پر عمل درآمد کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور بڑے طریقے کے ساتھ تدریجی طور پر اس پر عمل درآمد ہوتا ہے، ایک دم سے امریکہ نکلا اور ایک دم سے وہ لوگ شہروں میں آ کر انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا. اس سے تو لوگ یہ مطلب لیتے ہیں کہ شاید اس پر تو خود امریکی چاہتے تھے کہ طالبان دوبارہ مسلط. میں عرض کروں جی، لیکن وہ ان کے استحکام نہیں چاہتے جی. اس کے لیے ملک کے اندر بھی ان کے لیے مشکلات پیدا ہوئی اور باہر بھی جالیں بنائی جا رہی ہیں. آپ نے بھی ان کو واچ کیا ہوگا. اب ظاہر ہے کہ دنیا کے سامنے پاکستان ایک واحد ٹول ہے کہ جو افغانستان میں معاملات کو اوپر نیچے کر سکتا ہے. یہاں پر جب ہم نے اپنے دوستوں سے کہا کہ بھئی یہ تو کام خراب ہو رہا ہے جی، اور یہ جو پاکستان میں کچھ دھماکے ہوئے اور ہم نے کہا جی اس میں تو افغانی ہیں اور اس سے تلخیاں پیدا ہوئی، پھر مہاجرین کی واپسی جبری طور پر جس طرح ہم نے یہاں سے شروع کی، ہم نے بارڈر بند کر دیے، ہزاروں گاڑیاں ادھر کھڑی ہیں تو ادھر کھڑی ہیں، تو اس طریقے کی جو صورتحال پیدا ہوئی تو اس میں ہم نے اپنی خدمات پیش کی. آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے ایما پہ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ورلڈ وائڈ گریٹ گیم جو ہے اس کے اندر اس کے زد میں بھی ہم ہیں. اور پھر ان حالات میں جبکہ دنیا واضح طور پر چاہتی ہے، عالمی قوتیں، کہ وہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور اس وقت بھی امریکہ سے لے کر کتنے یورپی ممالک کی فوجیں ہیں جو اس وقت اسرائیل کے اندر موجود ہیں اور وہ فلسطین کے خلاف لڑ رہی ہے جی، وہاں پر بھی ہم نے اپنی پوزیشن کلیئر کر دیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو امریکہ اور یہودی لابی نے ہروایا؟ تو وہ نہیں چاہتے نا، ہمیں وہ نہیں چاہتے، اس کا پریشر آتا ہے یہاں پر. جب پریشر آتا ہے تو ہمارے انسٹرومنٹ جو ہے ان کے سامنے آپ تو کہتے تھے کہ عمران خان یہودی لابی کا بندہ ہے، تو پھر تو عمران خان کو جتوانا چاہیے. نہیں، یہ میں معروضی پوزیشن میں بات نہیں کر رہا ہوں. تو ان کو تو جتوا دیا نا جی، وہ تو کمیٹڈ وہی دے دیا ان کو جی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا جی کہ اگر ہمارے تحفظات اس حوالے سے ہیں، اب ہم نے سارے معاملات کو، آپ سوال کو زیادہ آگے نہ کھینچیں، میں تمام معاملات پر ایک نئی جہت کے ساتھ آنے والے مستقبل کو سوچ رہا ہوں کہ ہمیں کس طرح آگے جانا ہے جی. اور ہم اس بات پر بھی غور کر رہے ہیں، اور ہم نے چونکہ ہماری مجلس عاملہ کو پارٹی دستور کے مطابق اختیار نہیں ہے اس کا، اس لیے
ہم نے سفارش کر دی اپنی جنرل کونسل سے جی کہ ہم کیوں یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، الیکشن میں اترنا، پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، توانائیاں بھی صرف ہو رہی ہیں، دشمنیاں بھی بڑھ رہی ہیں، پارلیمانی سیاست چھوڑنے پہ غور کر تو رہے ہیں؟ یہ سفارش کی ہے کہ پارلیمانی سیاست کیوں نہ چھوڑ دی جائے، کیوں ہم یہ ایکسرسائز کریں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پارلیمانی سیاست چھوڑ کے پھر آپ کیا کریں گے؟ طالبان والا رستہ؟ ایوان نہیں، میدان فیصلہ کریں گے. نہیں تو میدان میں تو پھر وہی ہے جو نہیں، وہ تو پہاڑوں میں ہے، میدان میں نہیں ہے. پہاڑوں والا کام نہیں کرنا ہم نے. ہم نے نہ اسلحہ اٹھانا ہے، ہم نے قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ملک کے اندر اپنی موومنٹ کو آگے بڑھانا ہے اور اس ملک کو ایک فلاحی ریاست، ایک اسلامی فلاحی ریاست کی طرف تحریکوں کے بنیاد پر، اگر تحریک کو عدم اعتماد کے ذریعے خراب نہ کیا جاتا جی 1.5 سال 2 سال پہلے، تو آپ یقین جانیے کہ ہم تحریک کی بنیاد پر اس حکومت سے مولانا صاحب ایک پاکستان میں ایک آئین کا رستہ ہے، پارلیمنٹ کا رستہ ہے، دوسرا رستہ طالبان کا TTP کا رستہ ہے، اور تیسرا رستہ جو ہے وہ تبلیغی جماعت کا رستہ ہے، یا پھر ہمارے سامنے ماڈل ہے امام خمینی کا جو ایران میں انہوں نے کیا. تو اس میں جب آپ لوگ انتخابی سیاست چھوڑیں گے تو کس ماڈل کی طرف جائیں گے؟ ہم جائیں گے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے کی طرف، جب 1919 میں انہوں نے جماعت قائم کی اور یہ کہا کہ ہم تحریک کی بنیاد پر انگریز کو نکالیں گے. پارلیمنٹ کی بات نہیں کی تھی انہوں نے. تو آپ اس پہ سوچ رہے ہیں؟ تو اس پہ سوچ رہے ہیں جی کہ ہم کیوں نہ عمومی کے اجلاس میں فیصلہ ہوگا جی، ان کو جو بلائیں گے اور ان سے ظاہر ہے پھر ان کی مرضی ہے، جو فیصلہ وہ کرے گی وہ تو پھر سب سے 800-900 ہمارے مندوبین ہوتے ہیں اس پہ جی. تو اس میں پھر ہم وہ فیصلہ، کیونکہ سب سے طاقتور ادارہ ہمارا وہی ہے. یعنی ہم پریشان اس بات پر ہیں کہ ہم کس لیے یہ سارے ایکسرسائز کر رہے ہیں کہ پھر بھی ہمارے فیصلے جو ہے کوئی اور کرتا ہے، عوام نہیں کرتے. لیکن آپ کیوں یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آپ کو شاید جینون شکست ہوئی ہو؟ اس سے پہلے جو 16 مہینے کی آپ لوگوں نے حکومت کی اس سے لوگ بڑے نالاتے ہیں، پھر جو نگران حکومت بنی اس پہ سب پارٹیوں نے اپنے اپنے نمائندے دے، اس سے لوگ نالاتے ہیں. تو یہ کیوں؟ صاحب اگر 1.5 سال حکومت ہے، اگر 1.5 سال کی حکومت کی بات آپ کرتے ہیں تو 1.5 سال حکومت کی قیادت مسلم لیگ کر رہی تھی، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس میں اکثریت پیپلز پارٹی کی تھی، ہم تو تیسرے چوتھے نمبر پہ. ان کو بھی اپنے اپنے حصے کی بات تو پڑی ہے نا، بتا رہا ہوں سوائے پیپلز پارٹی. بتا رہا ہوں نا جی. پھر تو یہ سارا نظرہ جو ہے پہلے مسلم لیگ پہ گرنا چاہیے تھا اور ان کی کوئی 10-15 سیٹیں آنی چاہیے تھی. پھر دوسرے نمبر پر پارٹی پہ گرنا چاہیے تھا کہ آج اس کو سندھ میں شکست ہونی چاہیے تھی جی. وہ تو آگے بڑھ رہی ہے، بلوچستان کی طرف بڑھ رہی ہے جی. اور صرف ہم پر یہ نظرہ گر رہا ہے کہ ہم نے ایک جرم کیا ہے. اس سوال یہ ہے کہ کوئی بات ایسی بھی کی جائے کہ گراؤنڈ تو تصدیق کرے نا اس کی جی. گراؤنڈ نہیں تصدیق کر رہا ہے اس چیز کا. میں بہت سوچتا ہوں نا، لیکن میرا پتہ نہیں دل یہ نہیں مانتا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کے لیے داندلی کی ہوگی PTI کو جتوائے اور آپ کو ہروائے. اگر ماضی کی PTI 2018 کی ہوتی تو پھر تو ٹھیک تھی. ہم بھی آپ کے میں نے PTI کو مخصوص نہیں کیا ہے. میں نے چاروں صوبے میں انہوں نے کچھ ایسے اپنے اپنے لوگوں کو نکالنا اور تاثر دے دیا کہ جی یہاں پر تو ہم نے PTI کو توڑ دیا ہے. پرویز خٹک آ رہا ہے، پرویز خٹک بھی ایسی باتیں کر رہا تھا جیسے کہ اس کی حکومت آنے والی ہے. اس کے ساتھ کیا کیا؟ یہ اس کا نتیجہ نہیں ہے کہ آپ پرویز خٹک اور ایبل ولی خان وغیرہ آپس میں لڑتے رہے اور فائدہ PTI کو پہنچ گیا؟ نہیں، میرے خیال میں اس سے پہلے بھی ہم نے کبھی اتحاد نہیں کیا آپس میں اور ہم اس کے باوجود جیتتے رہے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں تھی. بلدیاتی الیکشن میں ہمارا کوئی اتحاد کسی کے ساتھ نہیں تھا. آپ نے دیکھا ہم نے پورے صوبے میں مار دیا ان کو جو. تو یہ چیزیں جو ہے یہ چیزیں کوئی دلیل نہیں بن رہی ہیں اور اس کو دلیل بنانے کے لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس کے نفی کر رہی ہیں. تو حالات و واقعات کے تحت حضرت جو ہم کہہ رہے ہیں، ہم اندھے ہو کر بات نہیں کر رہے ہیں. صاحب آپ الیکشن نہیں لڑتے، ہم سن 1970 سے الیکشن لڑ رہے ہیں جی. میں نے اپنے والد صاحب کی الیکشن کمپین 1970 میں بھی چلائی ہے جی. میں نے 1977 میں بھی چلائی ہے اور پھر اس کے بعد 88 سے اپنے الیکشن لڑ رہا ہوں جی. آج تک جتنا گلی کوچے کو میں جانتا ہوں، میں آپ کو ایک تجربے کی بات بتانا چاہتا ہوں. حضرت جس حلقے میں بھی آپ جائیں گے، ہر حلقہ آپ کو فوراً بتا دے گا کہ یہاں مقابلہ فلاں فلاں کے بیچ میں ہے، چاہے 15-20 کینڈیڈیٹ کیوں نہ کھڑے ہوں. لیکن لوگ ہماری اب جو نئی نسل ہے وہ موروثی سیاست کی بھی مخالف ہے. ایک اعتراض آپ پہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنے 2 بھائیوں کو بھی ٹکٹ دیے، 2 بیٹوں کو بھی ٹکٹ دیے، شاید اس کا لوگوں نے ریئیکٹ کیا. میرا خیال ہے اگر جماعت کہے کہ فلاں کینڈیڈیٹ مجھے دو، اگر جماعت کہے کہ فلاں کینڈیڈیٹ مجھے دو. یہ آپ کے نامینی نہیں تھے، جماعت کے نامینی تھے. میں کبھی بھی اپنے ذات کی طرف سے کوئی کسی کو امیدوار نہیں بنایا کرتا.
جماعت طلب کرتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی. لیکن مرمت میں میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور آپ نے دیکھا 2018 میں مولانا انور کو ہم نے کھڑا کیا اور وہ کامیاب ہو گیا جی. اور اس دفعہ بھی ہمارا یہ خیال تھا کہ وہاں اپنا کوئی ایک عالم دین وہاں کھڑا ہو، جماعت کا ایک نظریاتی آدمی کھڑا ہو. لیکن پوری جماعت مکمل طور پر میرے گھر آئی، عبدالخیر میں، میرے گاؤں میں میرے گھر آئی، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کے گھر سے ہمیں بندہ دو. لیکن مجھے اس بنیادی سوال کا جواب نہیں ملا کہ آپ اب کیا چاہتے ہیں؟ ری الیکشن چاہتے ہیں؟ کچھ حلقوں پہ ری الیکشن چاہتے ہیں؟ ری کاؤنٹنگ چاہتے ہیں؟ مطالبہ کیا ہے؟ میں اب اس کو افراد کی طرف منتقل کرتا ہوں، میں فضل الرحمان یا پارٹی کی طرف اس سوچ کو منتقل نہیں کر رہا ہوں جی. افراد جو ہمارے امیدواران ہیں اور جو زیادہ تر رنر اپ ہیں دوسرے نمبر کی جی، وہ اپنے طور پر آئے ہیں. انہوں نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی ہے کہ ہمارے یا ری چیکنگ کریں یا ری پولنگ کریں یا جزوی طور پر آپ کریں، جو بھی ان کی دلائل ہیں وہ انہوں نے ایڈمٹ کر دیے ہیں، اور وہ فیصلے وہ کریں گے کہ کس طرح ہوتا ہے. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ الیکشن غلط ہوئے ہیں، اور الیکشن کے بارے میں اگر دوبارہ بھی الیکشن کرائے جاتے ہیں تب بھی ہمیں اعتماد نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اثر رسوخ اور مداخلت کے بغیر ہوں گے. لیکن تحفظات کے باوجود آپ لوگ اسمبلی میں بیٹھیں گے؟ ہاں، یہ ضرور ہم نے اعلان کیا ہے کہ اب جو لوگوں نے ہمیں ووٹ دے دیا ہے، اور چند سیٹیں صحیح، لیکن ہم پارلیمانی کردار جو ہے فی الحال نہیں چھوڑتے، اور چھوڑ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہماری جماعت کو اختیار نہیں ہے اس کا. لیکن میری معلومات کے مطابق مسلم لیگ نون کوشش کرے گی، ان کی قیادت آپ کے پاس آئے گی، مجبور کرے گی کہ آپ حکومتی بینچوں پہ بیٹھے، تو آپ ان کے کہنے پہ حکومت وہ تو بعد میں کہیں گے. میں تو پہلے کہہ چکا ہوں ان سے، اور پورے اخلاص کے ساتھ کہہ چکا ہوں کہ جس طرح کا الیکشن ہوا ہے، جس طرح کا نتیجہ آیا ہے، جس طرح کے ملک کے حالات ہیں، سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی عدم استحکام ہے، 1.5 سال کا تجربہ آپ کے سامنے ہے کہ ہر چند کے آپ نے چیلنج قبول کیا، ہم سب آپ کے ساتھ تھے، چاہتے نہ چاہتے بھی آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہم لوگ. اس کے باوجود آپ کوئی نیک نامی حاصل نہیں کر سکے. مزید اپنی سیاست جو ہے اس کو دفن نہ کریں، آئیں ہم سب اپوزیشن میں بیٹھے. تو میں تو کہہ چکا ہوں وہ تو ڈیڈ لاک ہوگا نا، کیونکہ پھر پی ٹی آئی کے آزاد بھی تو اپنی حکومت نہیں بنا سکتے، تو اس صورت میں بھی تو ڈیڈ لاک ہوگا. اس کا سوال مجھ سے کیوں کرتے ہو؟ ان سے کہو جنہوں نے صورتحال پیدا کی ہے، اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں تو اگر ری الیکشن کی طرف معاملہ جاتا ہے تو اس سے کوئی بحران پیدا تو نہیں ہوگا، بحران حل ہو جائے. میں اس سے اوپر جا چکا ہوں جی. اب میں چونکہ اس سے اوپر جا چکا ہوں، میں ری الیکشن اور یہ اور پھر ایسا ہو جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، ارادے باندھتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، اس میں پھنسنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اچھا، ہمارا ٹائم بھی اوور ہو رہا ہے، تو ایک مختصر سی بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے تعلقات کے بارے میں پوچھیں گے. ساتھ ہیں آج کے جلسے میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب. مولانا صاحب، یہ الیکشن تو آپ کو جس نے جتوایا، جس نے ہروایا، وہ اپنی جگہ انہیں غصہ، آپ مسلم لیگ نون پہ کیوں غصہ ہے؟ آپ کے تو بڑے تعلقات ہیں. مسلم لیگ نون کے لیے میرے دل میں اب بھی ہمدردی ہے، یقین جانیے میرے دل میں ان کے لیے ہمدردی ہے. میں چاہتا ہوں اب جو ہو گیا ہے، ہم نے اپنے موقف کو چھپایا نہیں، نہ ہم نے مسلم لیگ سے اپنا رائے چھپائی ہے، نہ ہم نے پیپلز پارٹی سے اپنی رائے چھپائی ہے. مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ میرے خلاف پریس کانفرنس سے کریں. پیپلز پارٹی کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ میرے خلاف پریس کانفرنس سے کریں، اور ایسے لوگوں سے پریس کانفرنس سے کرائی کہ میں اس کا جواب بھی نہیں دینا چاہوں گا. تو اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایسی بات کی کہ اس سے یہ تاثر میرا کہ جیسے انہوں نے حکومت کسی کے کہنے پہ بنائی تھی اور عمران خان کو کسی کے کہنے پہ تھا، تو ان کی پوری سیاست آپ نے اسٹیک پہ لگا دی. نہیں، بات یہ ہے بنیادی طور پر کہ جو ایک اختلاف رائے تھا پیپلز پارٹی کے اور جمعیت علماء کے درمیان پی ڈی ایم کے قیام کے وقت، اور وہ یہی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ عدم اعتماد کے ذریعے سے، اور میں کہتا تھا کہ نہیں، تحریک اور پارلیمنٹ کے اندر سے استعفوں کے ذریعے سے. اگر ہم سندھ اسمبلی توڑ دیتے ہیں، پی ڈی ایم تھا نا وہ بھی اس کا حصہ تھے، اور ہم پنجاب اسمبلی سے بھی نکل جاتے ہیں، اور بلوچستان اسمبلی سے، کے پی سے بھی، اور یہاں بھی آدھی اسمبلی خارج ہو جائے، تو ناگزیر ہے، ممکن نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ الیکشن کرا سکے. ناگزیر ہے کہ دوبارہ الیکشن کرائیں گے وہ جی. تو یہ ایک اختلاف فکری چل رہا تھا جی. اب میں نے ایک حوالہ دیا ہے، اور وہ حوالہ حقائق پر مبنی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ حوالہ کیوں دیا ہے اور اس کے پر کچھ تکنیکی اعتراضات ہے کہ ہمیں نہیں دینا چاہیے، یہ اپنی جگہ پر ہے جی.
لیکن بہرحال ایک تجویز تھی ان کی طرف سے کہ آپ ود ان سسٹم جو ہے تبدیلی لائیں، اور پھر وہی چیز ان کی رائے تھی. لیکن نون لیگ کہہ رہی ہے کہ نہیں، تجویز ان کی اس سے الٹ تھی کہ آپ لوگ عدم اعتماد نہ لائیں. یہ تو آخر میں ہوا جب اعتماد ہم نے تیار کر لیا. اچھا، جب کر لیا تو پھر کہا کہ وہ استعفیٰ دے دے گا، آپ واپس لے جائیں. تو پھر میں تو اجلاس میں ابھی پہنچا بھی نہیں تھا جب انہوں نے کہا جی بھائی اس کو اب ہم سے آگے نکل چکے ہیں جی. اچھا، یہ مراحل ہے نا جی، ایک ابتدائی مراحل ہے، ایک آخری مراحل ہے. ابتدائی مراحل میں انہوں نے کہا تھا کہ لے آئیں. مجھے کہا تھا، باقی مجھے پتا نہیں کہا تھا یا نہیں کہا. اچھا. لیکن پھر اس پارٹی کی رائے تو تھی نا. ہاں، تو پھر اس پارٹی نے سب کو قائل کر لیا، اکیلے ہم رہ گئے. اب اگر میں چھوڑتا، 4 ووٹوں کی اکثریت تھی، تو پھر کہتے کہ جی آپ نے عمران خان کو بچا لیا. تو میں اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، میں دوستوں کو چھوڑنا تو نہیں. اب یہ جو ناخوشگوار 2-3 دن گزرے ایک دوسرے کے حوالے سے، تو اس کے بعد ہم نے کوئی بیان نہیں دیا، نہ بیان دیں گے. میں پھر بھی خیر خواہانہ جذبات کے ساتھ یا نواز شریف صاحب کو بھی مخاطب کروں گا، شہباز شریف صاحب کو بھی مخاطب کروں گا، زرداری صاحب کو بھی مخاطب کروں گا، اور بڑے خیر خواہانہ انداز کے ساتھ میں گفتگو کروں گا. میری ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم نے مل کر کام کیے ہیں، ہم جتنے بھی حالات ہیں ان میں شریک تھے ایک دوسرے کے ساتھ. آج ہم ایک دوسرے کو ذمہ دار قرار دیں، لیکن ایک چیز جو حقائق ہے کہ جس کو تمام لوگوں نے آبزرو کیا اس اجلاس میں جب سارے موجود تھے، کہ وہ انہوں نے پی ڈی ایم کے جو اعلامیہ تھا اس سے سرے سے استعفوں کا اور وہ چیز نکال لی تھی، اور صرف ایک آپشن رکھا تھا کہ عدم اعتماد جی. تو وہ دوبارہ ڈلوا تو دیا، لیکن اب جو ان کے ساتھ اتنا تلخ و شیرین وقت گزرا ہے، تو اب ان کے ساتھ حکومت سازی میں شریک کیوں نہ ہو جائے؟ تلخ تو گزرا ہی نہیں، حضرت سارا شیرین ہی گزرا ہے ہمارا. ہاں، شیرین گزرا. اور اب بھی ہم کہتے ہیں کہ تلخ نہ کرو، شیرین میں چلتے رہو. نہیں تو وہ تو اس صورت میں ہوگی کہ آپ حکومت میں شامل ہو جائے نا ان کے ساتھ. وہ مشکل ہے، ہماری پارٹی کے تقریباً اسٹینڈ واضح آ چکا ہے جی کہ ہم تحفظات کے ساتھ جائیں گے. ہاں البتہ یہ ہے اعتماد کا ووٹ دیں گے. ابھی میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا، ہم نے پھر مشاورت کر دی ہے. اتنا ضرور جماعت نے کہا ہے کہ پارلیمانی کردار ہمارا جاری رہے گا. اب جب تک مجلس عمومی یا جنرل کونسل ہماری کوئی فیصلہ نہیں کرتی کہ پارلیمانی سیاست کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تب تک ہم نے پارلیمانی کردار کا تو اعلان کیا ہوا ہے. اب اس ذیل میں کیا حالات بنتے ہیں، روز بروز حالات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں اور صورتحال بالکل نہیں آتی رہی ہے. تو جو صورتحال اس وقت معروضی ہوگی ہم فیصلہ کر لیں گے. لیکن سندھ میں تو جو احتجاج آپ کا ہو رہا ہے تو 100% پیپلز پارٹی کے خلاف ہے، کیونکہ جن سیٹوں پہ آپ کے لوگ میں نے آپ سے عرض کیا نا جی، میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس دفعہ معاملہ ایسا نہیں ہے. کہیں ایک صوبے میں ہم پی ٹی آئی کے لیے داندھی جو ہے اس پہ احتجاج کر رہے ہیں، کہیں بھی مسلم پیپلز پارٹی کے لیے داندھی ہے اس کے لیے کر رہے ہیں، کہیں افراد کی حد تک کہ یہ بندہ جو ہے اس کے لیے سیٹ چھوڑ دو، ہم نے نہیں چھوڑی تو داندھی کی، کہیں فلانا بندہ. تو یہ سارے ایک ملغوبہ قسم کی صورتحال ہے جس پر کوئی آپ ایک واحد ایک باقاعدہ راستہ نہیں لے سکتے. اس سے آپ یہ نتیجہ کیوں نہیں لیتے کہ الیکشن فیئر ہوا ہے؟ میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ نتیجہ بدتا ہے اور وہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہے، تو بد شکل ہے جی. تو اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا. الیکشن عوام کا فیصلہ ہوتا ہے اور یہ عوام کا فیصلہ نظر نہیں آ رہا ہمیں جی. نہیں، اور اب آگے جا کے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور ان کے ساتھ تعلقات کار پارلیمنٹ کے اندر اور باہر ہوں گے. بظاہر تو یہ ہے کہ ایک ہے تعلقات کار کی بات، وہ تو جب پارلیمنٹ میں جائیں گے تو وہ ڈے ٹو ڈے کے معاملات ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اصولی طور پر ہم نے تقریباً فیصلہ کر لیا کہ ہم حکومت میں نہیں جائیں گے. حکومت میں نہیں جائیں گے تو گورنر خیبر پختونخوا کا عہدہ بھی چھوڑیں گے؟ وہ تو ابھی جماعت کہہ رہی ہے کہ جو صورتحال آلریڈی چل رہی ہے تو چل رہے گی. ٹھیک، وہ آئینی ہوتا ہے، چل رہے گی. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف مناسب ہوتے یا شہباز شریف مناسب ہے؟ میں کسی دوسری پارٹی کے اندر نہیں جھانکتا جی، یہ ان کا معاملہ ہے، وہ جس طرح فیصلہ کریں گے. میں نہ اپنی پارٹی کے اندر کسی کو یہ حق دیتا ہوں، نہ دوسری پارٹی کے اندر میں اس قسم کی مداخلت کرتا ہوں کہ کون، وہی ان کا معاملہ ہے جس کو بھی لائے. نہیں، کچھ لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں نا کہ جیسے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے، تو آپ کا بھی یہ تاثر ہے؟ میں کیوں یہ بات کروں، وہ خود کرے نا. اگر دھوکہ ان کے ساتھ ہوا ہے تو وہ خود کہیں ڈٹ کر، جس طرح میں کہہ رہا ہوں سر وہ کریں، ضرورت کریں اس بات کی. آپ خود کتنا ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ کتنے قومی اسمبلی کی سیٹیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور کتنی صوبائی اسمبلی کی؟ میرے خیال میں اب اس کو زیر بحث لانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، زیر بحث لانے کی، تاکہ قوم کو پتہ چلے نا. قوم کو پتہ چل اس وقت تو ایک مصیبت یہ ہے کہ قوم اس پہ کنفیوز ہے کہ ہر کوئی رو رہا ہے کہ میرے ساتھ دانتی ہوئی ہے. نہیں، میں دوسرا یہ کہ کوئی میں اپنے اختلاف کو اس لیول پہ نہیں لانا چاہتا.
پھر اس پر بات شروع ہوگی کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے، ٹھیک کہہ رہا ہے. اس میں بلوچستان میں آپ کی پارٹی 3 بڑی پارٹیوں میں سے ایک ہے، تو بلوچستان میں آپ حکومت سازی کی کوشش کریں گے؟ ابھی تک تو ہم نے حکومت نہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے. اگر میں دوسروں کو کہتا ہوں کہ حکومت میں نہ جائے تو میں وہاں پر حکومت میں کیوں جاؤں. لیکن تاہم مشاورت کا عمل جاری ہے. کیا طے ہوتا ہے وہ ذرا آگے کے دنوں میں دیکھنا ہے. وہاں کس کا امکان سپورٹ کرنے کا زیادہ ہے، پیپلز پارٹی کا یا ہم نے ابھی تک سوچا نہیں ہے جو اس حوالے سے. تو کوئی مجھے اس امکان کا علم نہیں ہے کہ کون سی پارٹی ہوگی جو ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کر سکے گی یا ہم کر سکیں گے. اچھا، کچھ سیاسی جماعتیں یہ جو مس بنا ہوا ہے اس پہ چیف الیکشن کمشنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کر رہی ہیں. ہم نے بڑا ڈٹ کر مطالبہ کیا ہے کہ ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے، ذمہ داری قبول کریں. ان کے پاس ایک بھی نتیجہ اعلان کرنے کا اختیار نہیں تھا. وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یرغمال تھی. اور اس نے جو کہا ہے کہ بڑے شفاف الیکشن ہوئے ہیں، جمعیت علماء اسلام نے باضابطہ طور پر ان کے اس بیان کو مسترد کر دیا ہے. اچھا، اب جو ایک کمشنر صاحب سامنے آئے ہیں اور پہلے سے امریکی ویزا لے کے بعد میں ان کا ضمیر جاگ اٹھا ہے، تو انہوں نے چیف جسٹس پہ بھی الزام لگایا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں چیف جسٹس صاحب پاکستان کا بھی کوئی کردار ہے؟ میں تو کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ عدلیہ کو ہم اس پہ ملوث کریں. میں کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس پہ ملوث ہو اور اوپر یہ حرف آئے، لیکن بدقسمتی سے آ گیا ہے. عدلیہ پر ابھی کوئی ایسا حرف نہیں ہے تو ہم کیوں ایسی بات کریں. اگر ان کے پاس کوئی ایسی چیزیں ہیں تو وہ پبلک کے سامنے لائیں، پھر اس پر تبصرہ کیا جا سکتا ہے. اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے تو اپنی بات کر بھی لی ہے کہ بھائی میرا اتنا دخل تو ہے کہ میں نے کہا کہ تاریخ بیان کرو، اور اسی طرح تو میرا کوئی سروکار نہیں ہے. تو اب ہمارا بھی کوئی عدلیہ کے اوپر ایسی حالات باتیں نہیں ہے کہ ہم ان کے اوپر الزام لگائیں یا ان کی پوزیشن کو مجروح کریں. بہت شکریہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، ہمیں وقت